वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त भाई इवेंजलिस्ट इकबाल दत्त सब मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। भैया प्रेज द लॉर्ड। शुक्र हम है, खुदा शुक्र का है। शुक्र अदा करते हैं भाई के लिए, इनकी जिंदगी के लिए। वैंकूवर से जी, कनाडा से हमारे साथ इस वक्त से प्रोग्राम का हालेलुया। हिस्सा है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और वेलकम कहते हैं उन तमाम दोस्तों को जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो हम वेलकम कहते हैं जी अपनी प्यारी बहन स्विचा गौहर को, और उनके साथ एल्डर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो खुदा का शुक्र हो। हाँ जी, काफी लंबी गैर हाजिरी हो गई, लेकिन हम आपको जनाब मिस किया आपको बहुत ज्यादा। सर फिर वही बात है, नाम का भी असर कुछ थोड़ा बहुत हो जाता इकबाल देश आता है। हालेलुया जी। वो बस वो कुछ घर शिफ्ट लेकिन कर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और बस शुक्र है खुदावंद का। हाँ ये जी। जो हुआ ना, घर नू बनावे तो साडी मेहनत कर हालेलुया, हालेलुया। वही हमें बरकत देता है। तो कैसा वहां पे वेदर, कैसे? यहाँ पे तो माइनस में जा रहा है जी वेदर तो। जी -1-2 तो चल रहा है। वो तो स्नो जी नॉर्मल। वो 29 को थी और फिर 1 दिसंबर को भी पड़ गई, उसके बाद नहीं हुई। कनाडा में नहीं जो है ना -2-3, ये तो इसको मॉडरेट जो कहते हैं ना वेदर जो है ना, जी जी। जब तक -10 ना हो। देखें ये विनीपेग है जो एक प्रोविंस है, या टोरंटो। विनीपेग में -58 तक जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो फिर भी आपके लिए तो बिल्कुल ये हमारे लिए ठीक है। यहाँ वैंकूवर में देखें स्नो पड़ी है तो बारिश हो जाती है तो वो साफ हो जाती है। अच्छा, एक फेवर कीजिएगा कि ड्यूरिंग दिस वीक आप अगर मेहरबानी करके तो जी आप एक वीडियो छोटी सी क्लिप जो है वो मुझे भेज दें अपने उस एरिया की, कि कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग के जो सिटी की, अपने मोबाइल से बेशक बना के ना, तो कोई ठीक है। कितनी थोड़ा सा तीन उसका चार समय? मिनट का 3-4 मिनट का 5 मिनट का अच्छा जी, ठीक है। थोड़ा सा आपके एरिया को लोग देख लेंगे, अच्छा लगेगा क्या वो बात है। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। तो जी थैंक यू जी। और हम वेलकम कहना चाहते हैं अपने दीगर जो हमारे व्यूवर्स हैं हमारे साथ हैं, वो हजरा चांद, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं तमाम अजीजों के लिए जो कि सुबह सवेरे हमारा साथ देते हैं। तो जैसे कि बहन भाई आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं ओपनिंग डिवोशन से, और उसके बाद हम खुदा की हमदो सना करेंगे और भाई से खुदा का पाक कलाम जो है वो सुनेंगे। तो आज मैं एक विद जो इसका फायदा ये है, एक तो सुबह जी। सवेरे हम ज्ञान ध्यान कर लेते हैं। दूसरा ये है कि एक बाइबल का हिस्सा जो है उसको आप मिलकर मेरे साथ तिलावत कर लेते हैं। तो आइए मत्ती के इंजीली बयान की तरफ बढ़ते हैं जी और उसका 19 बाब 23 से 30 आयात तक हम खुदा उनके पाक कलाम को जो है वो तिलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 19 बाब 23 से 30 आयात। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 23 to 30। खुदावन के पाक कलाम को सुनिए। ये बहुत ही खूबसूरत ये हवाला, इसमें आप जो कामयाबी का एक जो राज है उसको आप देखेंगे कि कामयाबी का राज जो है वो क्या है। हालेलुया। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए, कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? हाँ, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि यह आदमियों से तो हो नहीं सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने।
اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. Hallelujah. بیفور گریجویشن جب میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں تھا جی تو ہماری ایک گریجویشن سے پہلے خاص سیرمنی ہوتی ہے. اس میں ڈاکٹر چارلس امجد علی جو کہ ڈائریکٹر تھے کرسچن اسٹڈی سینٹر کے، بڑے اچھے اسکالر ہیں وہ، آج کل میرا خیال ہے کہ امریکہ میں مقیم ہیں. تو انہوں نے یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ چنی اور اس پہ انہوں نے ہمیں سکھایا، اور یہ میرے ذہن میں جو ہے نا جیسے کہتے ہیں پیوست ہو کر رہ گئی ہے. اور خدمت کے اس دور میں جب کہ ہم ابھی سیمنری میں آئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت تھا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے اچھا جی ہم نے سب کچھ چھوڑا تو ہمیں کیا ملے گا. تو خدا کسی نے اس بات کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو خداوند کی خاطر، رنجیت کی خاطر اپنے بہنوں بھائیوں کو، ماں باپ کو چھوڑے اور اس کو سوگنا نہ ملے ہمیشہ کی زندگی. یہ اقبال جو باتیں یہ میرے ذہن میں بیٹھ گئیں کہ اگر میں نے خداوند کے لیے جاب کو چھوڑا ہے، ماں باپ کو چھوڑا ہے، بہنوں بھائیوں کو چھوڑا ہے، تو دیر از اے ٹو فولڈ پرومس کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بھی دیتا ہے اور سوگنا دیتا ہے. تو خداوند نے اس وعدے کو پورا بھی کیا، خداوند نے بہت برکت دی ہے، خداوند کا شکر ہو. تو آج ہم اپنے اوپننگ ڈیووشن میں اس بات پر غور کریں گے کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے. آل تھنگز آر پاسبل فار گاڈ. خدا کے لیے سب چیزیں ممکن ہیں، اور آدمیوں کے لیے مشکل ہے لیکن خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے. خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو خدا بچا نہ سکے. پہلی بات یہ ہے ویل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کرسمس، اور ہم بڑے دن کی بات کریں. بڑا دن اس لیے ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو خدا نہ بچا سکے. There is no one in this world, no one, not even a single person. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ کے ہمیشہ کی زندگی پائے. تو پہلی بات جو ہم آج صبح دیکھتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ سب کو بچا سکے. دوسری بات، دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے، کوئی ایسا مریض نہیں ہے جس کو خدا نہ بچا سکے، اس کو شفا نہ دے سکے. اس کے پاس ہر مرض کی جو ہے وہ دعا ہے، وہ شافی ہے. اور کوئی بھی شخص چاہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، چاہے وہ کینسر کا پیشنٹ ہے، کوئی بھی اگر اس کی بیماری ہے، جب آپ خداوند کے پاس آتے ہیں تو خداوند کو شفا دیتا ہے. یہاں پر آپ شاید یہ سوچیں گے اچھا جی میری یہ ڈیزیز ہے، میں اس مشکل میں ہوں، تو خدا مجھے کیوں نہیں شفا دے رہا؟ یہ ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں. پالوس رسول کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت میں زور آور ہوتا ہوں، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. خداوند کا جو زور ہے وہ ہماری کمزوری میں پورا ہوتا ہے. بعض بیماری میں، اپنے دکھ میں، تکلیف میں خداوند کی قدرت کا بہت زیادہ تجربہ کرتے ہیں. تو اپنے نامناسب حالات میں بھی ہم خداوند کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. خداوند میری جو ہے تکلیف جو ہے دور ہو جائے. ایک دفعہ اس میں خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. ہر ایک بات میں خداوند کا کوئی مقصد جو ہے وہ بنہا ہے. اور تیسری جو بات ہے، جب ہم امپاسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، امپاسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی آپ کی ضرورت نہیں جس کو خداوند نہ جانتا ہو، جس کو پورا نہ کر سکتا. پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو پھر یہ سب چیزیں بھی تم کو، کیا لفظ استعمال کیا گیا بھائی صاحب وہاں پہ، سب چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی، یعنی ایک پیکج میں. تو کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے جو کہ نجات نہ پا سکے. کوئی ایسی آپ کی ضرورت نہیں ہے جس کو خدا پورا نہ کر سکے، اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کو خداوند جو ہے نا ٹھیک نہ کر سکے، ہیل نہ کر سکے، کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے نجات پائی اور شفا پائی. تو ہمیں تمام حالتوں میں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسی سچویشن نہیں جسے خداوند تبدیل نہ کر سکے. اور خدا نے تاریخ میں، اگر آپ اس کو، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمام حالات کو بیان کر سکوں، لیکن خداوند نے بہت بڑے بڑے ناممکن کام کیے. خداوند نے بحر کلثم کو سکھا دیا اور اس میں سے لوگ جو وہ خوش زمین پر چل کے نکل گئے. خداوند نے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسیٰ کی زندگی میں، بنی اسرائیل کی زندگی میں جو ناممکن کام کیے، ہم ان کو دیکھتے ہیں. خدا نے کیسے کیسے چٹان میں سے ان کو پانی پلایا، آسمان سے ان کو من کھلایا. خداوند نے ابراہیم اور سارہ کی زندگی میں ناممکن کام کیا، خداوند کو اولاد دی. خداوند نے
آج تک کی زندگی میں یہ ناممکن کام کیا کہ جب وہ مشکل میں تو خداوند نے اس قوم کو رہائی بخشی. خداوند میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ناممکن کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا. تو عزیزو ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. آج صبح آپ ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے بہن سے، اپنے بھائی سے. شاید ان کی مشکل وہ آپ کو نہیں بتا رہے، آپ کے بچے آپ کو نہیں بتاتے، شاید آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہو کسی بزنس میں اور وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہو، وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. شاید آپ دکھ و تکلیف میں ہوں، آپ اپنے ساتھی کو نہیں بتانا چاہ رہے، آپ اپنے بچوں کو نہیں بتانا چاہ رہے. تو آپ ایک دوسرے کو انکریج کریں اور کہیں کہ خداوند ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج صبح ہم سب کو جب آپ بازار میں جاتے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، if you are sitting at home، یہ بات آج اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. خداوند ہم کو برکت دے. آئیے دعا مانگیں اور میں درخواست کروں بھائی اقبال سے کہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہم سے اور اس جہان سے اتنی محبت رکھی کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع ناصری کو بھیج دیا تاکہ وہ جدائی جو ہو چکی تھی اس کے درمیانی بن جائے اور ہمارا تیرے ساتھ میل کرا دے. اے باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے بیٹے یسوع کا شکر کرتے ہیں، پاک روح خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس زندہ مؤثر لا تبدیل کلام کا شکر کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خداوند تو نے ہمیں زندگی دی اور نعمتوں سے نوازا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں یہ آزادی بخشی کہ ہم اس کلام کو آزادی سے ابھی پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ ہنوز ابھی برے دن نہیں آئے. لیکن خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس پاک فرشتوں کے لیے جو ہماری مددگار روحوں کے طور پہ عبرانیوں 14 کے مطابق ہر ایماندار کے ساتھ ہے. اے باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خادم خداوند پاسٹر نوبل سیموئل کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اور ان سارے لوگ جو ان کے اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہیں. خداوند اپنا آسمان کھول کے تیرا ہاتھ بڑھتا ہے اور تو ان کو چھوتا ہے اور برکت بخشتا ہے اور ان کی مراد جھولیاں، خالی جھولیاں بھر دیتا ہے. ہاللیلویہ. ہم شکر کرتے ہیں یسوع کے افضل کامل قربانی کے اس قیمتی لہو کے لیے، وہ جس کے آگے نہ کوئی جادوگری، افسوگری، نہ کوئی بیماریاں، نہ کوئی مسائل ٹھہر نہیں سکتے. تیرا شکر کرتے ہیں. آج کے پروگرام کو پاک روح خداوند تو تیرے حوالے کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں یسوع اور باپ کے متعلق اور گہرائی میں لے جا. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سارا جلال، عزت، بزرگی خدا باپ، خدا بیٹی، خدا پاک روح تجھے دیتے ہیں اور دیتے ہی رہیں گے، یسوع مسیح کے نام میں. آمین. آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو بھیا. آئیے ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں. تو آ جاتا ہے اس کی حمد کا، اس کی ستائش کا. تو ہم اپنی کوائر کے ساتھ مل کر خداوند کی کرتے ہیں. تو آئیے خداوند کی تعریف کریں، خداوند کی ستائش کریں. کہوں کہ اچھا جی، آج آپ 10 لوگوں کو، آپ نے کوئی ٹریول نہیں کرنا ہے، کچھ خرچ نہیں کرنا ہے، صرف آپ نے اپنے موبائل سے 10 لوگوں کو آپ نے لنک بھیجنا ہے کہ جی یہ پیغام سنیں اور اس پروگرام کو دیکھیں، اور ان سے یہ درخواست کریں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جی اچھا جی ہمیں فلاں شخص نے جو ہے وہ آپ کے بارے میں بتایا، پروگرام کے بارے میں بتایا. اور ابھی فیس بک لائیو جو جا رہا ہے اس پہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی دیکھیں پروگرام جو لائیو جا رہا ہے. اور آپ یہاں پہ کارنر پہ یہ بٹن ہے، ایک آئیکن ہے، اس کو ایسے پریس کریں. یہاں پہ لکھا ہے جی کاپی، یہ دیکھیں. تو میں اس کو اور کلیئر کر دوں. یہاں پہ اس کو کاپی کریں. کاپی کرنے کے بعد آپ جائیں اپنی جو لسٹ ہے تو وہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر دیں. دیٹس اٹ. اتنا سا کام. کتنے سیکنڈ؟ 10 سیکنڈ کا کام ہے. تو 10 سیکنڈ میں آپ کسی شخص کو جب کلام بتائیں گے تو وہ تو بڑا برکت پائے گا. اور یہ دیکھیں ابھی اس میں یہ ہے کہ یہ فیس بک کی آئیکن ہے، اس پہ جائیں اور یہاں پر آپ دیکھیں جس کسی کو بھی آپ میسج کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ میسج کر دیں. لیٹ سے میں یہ وائس آف پاکستان والے ان کو میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اور پیسٹ کر رہا ہوں.
یہ میسج پیسٹ ہو گیا، اس کو ایسے کرنا ہے آپ نے، تو وہ پہنچ گیا جن تک. تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ پائیں گے. تو یہ اس طریقے سے میں نے شکار کیا ہے. ہزاروں لوگ جو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ میں آپ کو شکار کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کیسے آدم کی کیسے بننا ہے، مچھلیاں کیسے پکڑنی ہے. تو یہ ایک مچھلی، بہت بڑی مچھلی ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ کا دل سے شکریہ کہ آپ نہ صرف جو ہے نا خود خدا سے پیار کرتے ہیں، آپ کی اہلیہ، آپ کا گھرانہ اور آپ کے وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے پاس آ رہے ہیں. تو خدا آپ کو بڑی برکت دے. تو عزیزو، اپنی بائبل مقدس کو لے لیں اور ہم خدا کے زندہ پاک کلام کو تلاوت کریں گے، کیونکہ کلام کا جو وقت ہے وہ ہوا چاہتا ہے. تو لیکن یہ کام ضرور آپ کریں، لوگوں کو ضرور بتائیں. تو یوں لکھا ہے، پہلا یوحنا، میں نے لنک جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے، اس میں نے لکھا ہے کون سی ریڈنگ ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. تو یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا ہم دیکھیں گے 5 باب اور اس کی 10 آیت سے میں آپ کے لیے خدا کے پاک کلام کو تلاوت کروں گا. 1 جون چیپٹر 5 ورس 10. جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا. اور وہ گواہی ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگیں. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر ہو اس بڑے اعلان کے لیے، اس بڑے دعوے کے لیے جو تو نے کیا کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. تیرا شکر ہو اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور اس بڑی دعوت کے لیے کہ خداوند تو سب کو اپنے پاس بلاتا ہے، سب کو زندگی دینا چاہتا ہے. پیار خداوند، اس وقت اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پیار خداوند ان کے ساتھ، ان کے ہونٹوں کو چھو، ان کے خیرات کا قبضہ لے، اپنے لوگوں کو برکت دینا اور اس کلام کو ہماری زندگی میں جگہ دینا. یسوع کے کارن آمین. آمین. جی بھیا، وقت ہو گیا جی کہ ہم تھوڑا سا اس بات پر روشنی ڈالیں. اور یہ بڑی یہ جو بات ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام سے تلاوت کی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے. یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور اس کے بیٹے یسوع کو قبول کریں. تو بات چونکہ بیٹے کی ہو رہی ہے، سو پیدائش 3 باب اور اس کی 15 میں بھی جب آدم ہوا اور اس چوپائے کی سانپ کی عدالت ہو رہی تھی، تو خدا نے ایک مخلصی کا پیغام اس وقت ہی دے دیا تھا کہ ایک آئے گا عورت کی نسل سے جو تیرے، یعنی سانپ میں سے اس نے شیطان کو یہ بتا دیا ایک آئے گا عورت کی نسل میں سے جو تیرے سر کو کچلے گا. اب کھڑے 3 ہیں، سزا چاروں کو ہو رہی ہے. سو غلطیوں 4:4 میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو جو کہ عورت کے وسیلہ سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا اس نے بھیج دیا. تو پہلی جو بیٹے کے تعلق سے جو ریڈیمپشن پلان تھا وہ خدا نے آدم ہوا کو اور ساتھ ہی اس کو سنا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو وہاں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح شیطان کو کہا تھا کہ گلگتہ یعنی کھوپڑی کا مقام، وہاں جا کے یہ کام ہوگا. سو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو بیٹے کے متعلق اصل میں لفظ بیٹا جو ہے اس کے لغت میں یا ڈکشنری میں معنی ہے نکلا ہوا. اس کی بنیاد بائبل مقدس بھی ہے، لغات کے علاوہ بھی میں نے وہ آپ بڑی یوحنا کام کر رہا ہے
کہ جیسے آپ بات کریں تو میں نے وہ جی ورد نکال لیا یوحنا کا یوحنا 16:28. میں ان بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ غیر اچھا قومی جی. جو کہ نہیں سمجھتے، میں ان کے لیے چاہتا ہوں کہ وہ ذرا بیٹے کو تھوڑا سا آپ اس میں اور بھی زیادہ اس کو ایلیبریٹ کیجیے گا. تو جی ذرا خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 8 باب اور اس کی 41 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. تم جی اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا. یسوع نے سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، ہاں. کیونکہ میں آپ سے نہیں ہے بلکہ اسی نے مجھے بھیجا، میں اس میں سے نکلا ہوں. تو واہ. یہ اس پہ ذرا آپ جیسے بات کریں جی پلیز کنٹینیو جی کیجیے آپ. سو بیٹے کے لفظی معنی نکلا ہوا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یوحنا 16:28 میں بھی ہے، میں باپ میں سے نکلا اور اس دنیا میں آیا اور پھر جاؤں گا باپ کے پاس. سو بیٹے کے معنی ہے نکلا ہوا. سو اب بات جہاں تک بیٹے کے تعلق سے ہے تو دیکھیں یہ داؤد نبی نے زبور 2 میں بھی 7 سے 9 آیات میں بھی کہا، بڑا پیارا بیان ادھر بھی ہے. سو یہ ایک الہامی بات ہے کہ خدا جگہ جگہ. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی ساتھ ساتھ جو مجھے بتائیں گے میں جی ساتھ پلیز پلیز پلیز. زبور 2 جی اس کی 7 سے 9 آیات میں میں اس یہ پر بھی بات کو بیان کروں گا. خدا نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تم مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے زمین کی انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. تو ان کو لوہے کے احساس سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا. بس اب آئے بادشاہ دانشمند بنو، آئے زمین کی عدالت کرنے والے تربیت پاؤ. جی جی. سو جگہ جگہ اس مکاشفے کو کھولا گیا. امثال 30 کی 4 آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے، بڑی پیاری بات ہے. اور وہاں یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ بھائی یہ تو بتاؤ اس کا کیا ہے، اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. سو بیسیکلی یہ جگہ جگہ الہام جو ہے میں پڑھوں، میں اس کو تلاوت کر دوں. جی سر. اس بات اس کی 4 ہے. کون آسمان پر چڑھا پھر نیچے اترا، کسی نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا، کسی نے پانی کو چادر میں باندھا، کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی. اگر تو جانتا تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. کیا نام واہ، ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. تو پھر یہ یسایہ نبی جس کو مسیانک پروفٹ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بیوی بھی نبیہ تھی. یہ واحد نبی ہے جس کی بیوی بھی نبیہ تھی، اس لیے مسیانک پروفٹ. ان پہ تو بہت ہی کھلی ہے. یعنی یسایہ 7:14 میں بھی کہا گیا ہے کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. سو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی جو جنمہ ہے، پیدائش کے لیے 305 پیشن گوئیاں موجود ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لفظ بہ لفظ، پائی صاحب آپ تو خداوند برکت دے تو آپ اس کو بہت اچھا کھولتے ہیں، وہ لفظ بہ لفظ پوری ہوئی ہیں. یعنی حیرانگی کی بات ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 22 آیت میں بھی دیکھیں تو یوسف کو کہہ رہا ہے جبرائیل فرشتہ کے بات سن، وہ مریم کے بیٹا ہوگا اور تو نے اس کا نام یسوع رکھنا ہے، بیٹا ہوگا اور تو نے اس کا نام یسوع رکھنا ہے کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سو پھر مریم کے پاس بھی چلا گیا اور مریم کو پھر سوری خوبصورت بات میرے من میں آ رہی ہے. جی جی بالکل. ہاں کنٹمپریری تھوڑی میں میرے خیال ہے سپیڈ کم کروں. نہیں بڑا اچھا. میں تھوڑا سا کنٹمپریری اس میں جانا چاہ رہا ہوں لنک میں کہ دیکھیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. آج اگر کسی بھی عورت کے بطن میں بچہ ہو، اس نے کنسیو کیا ہو تو اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا جینڈر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لیکن اگر بچہ پیٹ میں نہ ہو، اس نے کنسیو نہ کیا ہو تو کوئی بھی ڈاکٹر کتنا مرضی ہو سیانا ہو نہیں بتا سکتا. تو یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ جی وہ اس کی پیدائش یہ سایہ اتنے سال پہلے وہ بتا رہا ہے کہ 740 سال پہلے بتا رہا ہے کہ جی اس کے بیٹا ہوگا، اس کا نام مریم اور
وہ اس کا نام یوسف، مینول اور یوسف اور یہ. اب دیکھیں، اور وہاں پر بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ بھی اس کا بیٹا ہوگا اور ہاں تو اس کا نام یسوع رکھنا. نام بھی بتا دیا گیا، اور اس نے اس وقت بتایا کہ جب کہ آپ دیکھیں کہ وہ پیشگوئی جو ہے وہ پہلے سے کر دی گئی. تو بیٹے کے حوالے سے یہ بھی بات ہے کہ وہ تو ازل سے خدا کا بیٹا ہے. اس جی 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 پلیز آگے جی بڑھیے جی آپ. جی. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے، اب دیکھیں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے اور اس کا پہلا باب ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی 3 آیات دیکھ لیں، پھر 14 آیات دیکھ لیں، پھر 18 آیات دیکھ لیں کہ وہ آیا کیوں آیا. یہی ایک اس کا مقصد ہے. سو بیٹے کی بات ہو رہی ہے. سو اب اس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور کس طرف لے چلیں اس بات کو؟ ہاں جی، ابھی ہم تھوڑا سا اس کے جو ایسنس ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ بیٹے کی جو، کیونکہ جوہر جو ہے اس کے بارے میں سیکھنا بڑا ضروری ہے. کہ جی بہت سارے لوگ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ جسمانی طور پر اس بات کو لیتے ہیں اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس نے جسم اختیار کیا، اور ان کا جو خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک جو تثلیث کی یہ بات تھوڑی سی ہم کر لیتے ہیں جی کہ ان کا جو ایسنس ہے، ان کا جو جوہر ہے، ان کی جی جو خاصیت ہے، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہیں، وہ ایک سے ہیں. ان کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ مختلف دور میں. تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا ان کی مینیفیسٹیشن پر کہ خدا باپ ہمیں تخلیق کے کام میں ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں اور قرآن یاد ہوں، اور تھوڑا سا جی. اس پہ ایسنس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ کیا اس کا معنی کیا ہے، جوہر کیا ہے تھوڑا سا. ہاں جی، دیکھیں بات ایسی ہے کہ یہ شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہوہ پاک خدا، خدا باپ، خدا بیٹا، پاک روح. جو ہی شیطان نے بغاوت کی، جو کہ آدم ہوا کے بننے سے بہت پہلے تھی، جس کا یرمیہ 4 اور اس کی 20 سے 23 آیت میں ذکر ہے کہ خدا اس کو بھی لے گیا. اینی جب خدا کی بادشاہی میں بغاوت ہوئی، پھر خدا میں سے ایسن ہے، گاڈ ہیڈ کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے باپ، بیٹا اور روح القدس نے اپنے رول لے لیے. ٹھیک ہے، سو کہ جس طرح آدم سے آج ساری دنیا پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ پیدائش 3:20 میں لکھا ہے کہ آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا کیونکہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. اب ایسن یا شروعات تو وہاں سے ہوئی. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ ہو گیا تو باغ عدن میں پیدائش 3 باب میں، تو پھر ایک پرابلم یہ تھی کہ خدا نے تو ہمیں اپنے خاندان میں شامل کرنے کا یہی اس کا پلان تھا، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنایا. اور پھر یسایہ 43:21 میں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ یہ میری ورشپ کریں، حمد کریں، مہم کریں. اب جب یہ گناہ ہو گیا تو بھائی صاحب آسمان پہ ایک میٹنگ دیکھ رہے ہیں ہم. یسایہ 48:16 میں لکھا ہے، اور یہ بائبل جو ہے یہ الہامی کتاب ہے، الہام ہے. یہ ایک رائٹر پاک روح کی رہنمائی سے یا اس کی لکھ رہا ہے، وہ قلم پکڑ کے اپنا بیان دے دیتا. اب یہاں جو ہے تثلیث کا جو دوسرا اقنوم ہے، خداوند یسوع نے بیان دے دیا. کیا کہتا ہے؟ میرے نزدیک آؤ، یسایہ 48:16 میں، کہ میں نے تم سے شروع ہی میں کلام کیا، جب سے کہ وہ تھا، ابتدا میں کلام تھا، میں وہیں تھا. اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. کیوں؟ پرابلم تو یہ ہوگی کہ جب گناہ ہو گیا، زبور 14 کی 2 آیت اور 3 آیت میں، کہ خدائے سالوس نے آسمان سے دیکھا ہے کوئی نیک دانش مند، وہ ادھر اعلان ہوا کہ سب کے سب گناہ گار ہیں. اب ضرورت یہ تھی کہ وہاں اس میٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. سو اب کلام جو ہے وہ مجسم ہو کے انسان کی صورت میں آ رہا ہے. عبرانیوں 10:5 میں بھی خداوند یسوع کا بیان ہے کہ جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے میرے لیے ایک جسم تیار کیا گیا. اصل میں اب جو ضرورت تھی ایک درمیانی کی،
گناہ انسان سے ہوا ہے، پہلے آدم سے، اور گناہ جو ہے وہ ہماری سول یا ہماری جان سے آیا. رشت میں جی. تو نیچر اب جان، دیکھیں خون میں جان ہوتی ہے. اب ضرورت تھی کہ اس لامحدود خدا کو انسان بن کے آنا، تاکہ، کیونکہ عبرانیوں 9:22 میں لکھا ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں بکروں چھتروں کا خون، عبرانیوں 10:3 میں وہ جب وہ قربانی چڑھاتے تھے تو وہ جو قربانی ہے وہ انسان کو گناہ گار ٹھہراتی تھی، اور تم گناہ گار ہو. اب سال بہ سال جو قربانیاں تھیں، اب خداوند نے کیا کیا؟ عبرانیوں 10:14 میں لکھا ہے کہ ایک ہی بار اس نے قربانی دے کے ان سب کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دی. اب ضرورت تھی کہ جو خدا اور انسان کے رشتہ نہیں توڑتا خدا، نہیں. یسایہ 59 میں لکھا ہے کہ تمہاری بدکرداریوں نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی پیدا کر دی. سو ڈیتھ کی 3 قسمیں ہیں، ویسے 2 ہیں. ایک ہے فزیکل ڈیتھ. اچھا میرے ذہن میں آ رہا تھا، اس کو بھی آپ جی سر. عبرانیوں کے نام خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے باب میں ان کو پورا تلاوت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. جی جی اور اس لیے میں کہتا ہوں آپ بائبل مقدس کو لے لیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. عبرانیوں کے خط میں اس کے پہلے باب میں یہاں پر 3 جو کیٹیگریز یا لوگ جن کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے سبا طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور سخیر زمانہ میں ہم سے خدا کے بیٹے کی معرفت. تو ایک تو جو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انبیاء سے بڑھ کر ہے، کیونکہ دوسرا پھر اس میں فرشتوں کی بات ہے کہ فرشتوں میں سے کب کسی کو کہا تو میرا بیٹا ہے، تو وہ کوئی آرک اینجل نہیں ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا، کیونکہ یہ بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ بہت دفعہ لوگ صرف جو ہمارے جو خاص طور پر جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اس کو ایک اچھا نبی سمجھتے ہیں اور اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. تو یہاں پر میں اس اپولوجیٹک کو تو نہیں میں لے کر آنا چاہتا، بہت زیادہ لمبا پروگرام ہو جائے گا کیونکہ اس پہ ہم ایک بہت دفعہ پروگرام اس پہ کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کے ذریعے صرف یہ لوگوں تک میسج جو ہے وہ اس کو اور زیادہ آپ تک کھولیے گا کہ وہ نبیوں سے بڑھ کر ہے اور فرشتہ نہیں ہے. وہ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا میں بتائیے. ہاں جی، دیکھیں پہلا پطرس کا خط نکالیں تو ہم اس میں ایک ورس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جی، اور وہ ورس یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلا پطرس 3:22 میں لکھا ہے وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتوں اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں. عبرانیوں کا خط اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ یہ تو وہ اس کی خدمت کرتی تھی، اور آج یسوع کے خون خریدوں کے لیے عبرانیوں 1:14 میں لکھا ہے کیا یہ وہ مددگار روحیں نہیں جو نجات پانے والوں کے لیے مطلب ہے کہ سرونگ اسپرٹس. جب بیابان ان کی ٹیمپٹیشن ہوئی تو کیا کہ فرشتے آ کر اسے خدمت کرنے لگے. وہ ایک دفعہ بھائی صاحب جی وہ چکر ہو گیا کہ یسوع نے پوچھا وہ تلواریں ہیں تمہارے پاس، کیونکہ وہ گزرنا تھا ذرا تو عقل سے بھی چلنا تھا. تو ادھر پھر جب ان پہ پرسیکیوشن ہوئی تو انہوں نے کیا، ساری پنجابی میں انہوں نے کیا ذرا آگ مگا دے آسمان. تو انہیں کیا بات سن، اگر میں چاہوں تو 12 تمن یعنی ایک تمن لیجن میں 6,000 ہوتے، 72,000 میری خدمت کے لیے. جی، اور بڑے مزے کی بات ہے آج یہ جو فرشتے ہیں ہولی اینجلز عبرانیوں 1:14 میں یہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے یعنی لے پالک ہونا کے وجہ سے ہمیں وہ فل مراحت ہے، فل رائٹس ہمیں دے دیے گئے ہیں نا. تو اس لیے یہ فرشتوں سے بھی ہے، یہ کوئی آرک اینجل نہیں ہے، یہ کوئی یہ انائنٹڈ چیرب بھی نہیں ہے. ڈیول کے پاس تو 2 ٹائٹل. تو یہاں لکھا ہے کہ ان پر جی
جی کریٹر ہے، کریشن نہیں ہے۔ پھر دیکھیں بدروؤں پہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو موت اور زندگی پہ ہے۔ وہ بیوہ کا بیٹا، اس کو اس نے زندہ کر دیا، یہ بات نبی تو ٹھیک ہے، استثنا ڈیٹورنمی چیپٹر 18 ورس 15 میں موسیٰ کہہ رہا ہے کہ بات سنو، ایک نبی بھی آئے گا۔ سو ہم ادھر ہی اڑ جاتے ہیں، کیونکہ نبی سے وہ کہیں بلند ہے، کیونکہ یہ جو یہاں پر تھوڑا سا جی لفظ کی طرف جائیں تاکہ لوگوں کو اور زیادہ بات سمجھ آ جائے۔ سوری فار انٹرپشن۔ نبی کا بہنوں بھائیوں مطلب کیا ہے؟ نبی جو لفظ ایکچولی یہ نبوور جو لفظ ہے، نبو کیا ہوتا ہے؟ نبو ہوتا ہے ماؤتھ پیس، خدا کا منہ۔ اب نبی جو ہوتے تھے وہ خدا کی باتیں جو ہیں وہ لوگ تک پہنچاتے تھے۔ اس کو آپ کہہ لیں کہ جیسے تری ہے، تو اس کو جب بجایا جاتا ہے کسی انسٹرومنٹ کو، تو سانس اس میں بانسری ہے اور ٹرمپٹ اس کو بجاتے ہیں، اس میں سانس جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور وہ سانس سے آگے سر جو ہے نکلتے ہیں۔ تو نبی در حقیقت نبو یعنی خدا کا منہ ہونا، خدا کا منہ ہونا۔ لیکن یسوع تو خود کلام ہے وہ نبیوں کے اندر سے وہ کلام نکلتا تھا۔ خدا نے یہ فرمایا، وہ تو یہ کہتے تھے خداوند نے یہ کہا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب تعلیم دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے باختیار تعلیم دیتا ہے؟ تو یسوع جو ہے وہ اس کا ایک آفس ہے، پروفیٹک میسج جو تھا وہ۔ لیکن وہ تو ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں دیکھا ہے، یوحنا کے انجیلی بیان کے پہلے باب میں ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ مسیح تو خود وہ کلام ہے جو کہ نبیوں کے منہ سے نکلتا تھا۔ نبو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور ابھی جو آپ نے موسیٰ کا وہ حوالہ دیا کہ خداوند تمہارے ہم تمہارے تم میں سے ایک نبی جو ہے وہ برپا کرے گا، وہ موسیٰ، حالانکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں ہمارے جو بھائی ہیں کہ جی وہ نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن وہ دیکھیں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تو یسوع مسیح چونکہ اس کو اگر ہم لائنیج کو دیکھیں تو وہ بڑی مختلف ہو جاتی ہے بات، تو وہ تو ایک مختلف شخصیت جو خود زندہ کلام۔ ہمارے پاس ابھی تو بات دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے اس آفس میں بھی کام کیا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا، تو نبی سے بڑھ کے ہیں، کیونکہ جو کام زندگی دینی، اب اس میں اتنی فضیلت کی بات ہے کہ موت کا اختیار اس کے پاس ہے۔ تو اگر ہم بائبل میں دیکھتے جائیں تو وہ کیا کہہ لیں کہ فرشتوں پہ، موت اور زندگی پہ، اور وہ اس کو اومنیپوٹنٹ بھی کہا گیا ہے متی کہ زمین اور آسمان کا سارا اختیار میرے پاس ہے۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جب اس نے ہمیں لے پالک لیا تو آل رائٹس دیے، افسیوں کا پہلا خط اس کی 20 سے 23 آیت میں سارا کچھ جب اس نے موت پہ فتح پائی، قبر پہ پائی، اور جو کچھ اس کا تھا وہ کلیسیا کو دے دیا، اور کہنے لگا کہ تسی اس شیطان دی حکومت وچ رہنا تانوں لوڑ ہیگی ہے، تے میں تے بادشاہاں دا بادشاہ، سب کچھ کلیسیا کے۔ بات کر رہے ہیں اس کی جو ایویڈنس ہے بہنوں بھائیو، وہ بہت خوبصورت یہ ورد ہے رومیو کے نام پر 8 باب اور اس کی 14 آیت میں ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی بلکہ جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی، سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ سو وی آر دا اڈاپٹڈ چلڈرن آف گاڈ، جیسس کرائسٹ اونلی بیگوٹن سن۔ ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے۔ میں درخواست کروں گا آن دا بہاف آف مائی ویورز، آئی ایم سوری کہ ٹائم از موونگ سو فاسٹ، تو اگر کل آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو ہم اس کو اور زیادہ لے کر آگے۔ میں 24 گھنٹے حاضر بھائی صاحب، تو 3 باتیں آج ہم ساتھ لے جائیں گے کہ فل رائٹس لے پالک ہونے کے لیے ہمیں دے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یہ تھی کہ فل یعنی خاندانی نام بھی دے دیا اس نے لے پائے، اور پھر تیسری چیز جو ہے اور وہ ہے کہ پوری میراث میں ہمیں شامل کر دیا۔ یہ ہمارا بڑا بھائی یسوع ہے، لے پالک، ہم میراث ہیں۔ ہاں گلتیوں 3 کی 14، گلتیوں 3 کی 29، افسیوں 3 کی 6 میں کہ یسوع کے وسیلہ سے وہ جو بلیسنگ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو دی گئی ہے، ہم بدن میں، وعدے میں اور میراث میں برابر کے شریک ہیں۔
یسوع हालेलुया, लाड़े की वजह से सर जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन ये तो वो भाई इकबाल बात ये है कि ये ब्रेकफास्ट है, हम इसको लंच ना बनाएं। जी ठीक है, ठीक है। तो हाजिर हो जाएंगे जी कल भी। खुदावंद आपको बरकत दे, इससे बढ़ के ऑनर कुछ नहीं है, यही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ी खूबसूरत। देखिए मेरा तो अपना नहीं जी हाँ चाह रहा कि इस बात को यहाँ पे हम छोड़ें, लेकिन वो तशनगी जो है ना बड़ी जरूरी आपके अंदर रहनी चाहिए। नाज़रीन, और कल आप खुद भी इस प्रोग्राम को देखिएगा 9 बजे, और अपने दोस्त चीजों को बताइएगा। कल हम ऐसा करेंगे कि थोड़े से गीत कम करेंगे और हम इस पे ज्यादा सेरा से जी। गुफ्तगू करेंगे। तो जितने क्वेश्चंस इस पे हों हाँ, तो नहीं, नहीं, टू बड़ा दी पॉइंट जवाब देते जाएं तो अच्छा ही, मतलब हमने क्या देना है खुदावंद के कलाम में। जी बड़ी जी बरकत भाई। मिली है और बहुत सारी नई चीजें आपने मुझे बताई हैं। मैं तो खुद आपसे सीखता हूँ नहीं खुदा। सर नहीं, हम तो तो हम सब सीखने में। जी सीखते हैं। दरअसल बात यह है कि ये खुदा का पाक जो है भाई इकबाल, जो कि हमें सिखाता है और हमारी जरूरत के मुताबिक हमें देता है वो। तो बिल्कुल। हम सब उससे शेर होते हैं इस मेज पर, जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, खुदा उनका पाक कलाम सीखते हैं। तो प्रेज मैं द शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का, बहनों भाइयों का। हमारे साथ रावलपिंडी से हमारी प्यारी बहन एलिजबeth बड़ी बाकायदगी के साथ उस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। अच्छा जी, एक हमारे प्यारे बेटे जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जैन हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। पास्टर जैन, पास्टर जैन हमारा आप। भी सलाम दे दें खुदा के खादम को, हाँ जी, सारों तो को। तो जैन आप बड़ी गैर हाजिरियां कर रहे हो, तो बस आ जाए मैदान में। क्रिसमस की आमद आमद है। तो बहन सुमन दीदी हमारी जो है वो हमारे साथ हैं, हम उन सबके हालेलुया। शुक्रगुजार हैं। तो आइए हम दुआ मांगें, खुदा का शुक्र अदा करें इस सारे प्रोग्राम के लिए। जाते जाते मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि 18 तारीख को हमारे चर्च में जो एनुअल डिनर है, और उसके साथ साथ कैरल सिंगिंग भी होगी। तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें। एड्रेस है 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। तो ये हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च में ये प्रोग्राम होगा। तो थैंक यू अनीता बेटा, थैंक यू फॉर योर स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट। वी कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू। देखें जी, जिनको जरूरत है। तो थैंक यू बेटा, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो कल जो है हम इस बात को जारी सारी रखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि 18 तारीख को जरूर अपनी डायरी में नोट कर लें, अगर आप लंदन के एरिया में हैं तो आप आए, हमें ज्वाइन करें। 2 बजे ये डिनर होगा और उसमें बच्चों की बड़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस है, कैरल सिंगिंग है। तो हालेलुया। क्रिसमस के मौका पर आप आए, हमें ज्वाइन करें। उसमें हमारे जो लोकल मेयर हैं, MPs हैं, वो भी आएंगे, मेंबर पार्लियामेंट और बाकी लोग जो हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अच्छा लगेगा, आप आए, अपने मोहब्बत का इजहार करें गैर कौम के साथ भी। और फिर क्रिसमस के मौका पर 24 की रात को 11 बजे मिडनाइट सर्विस जो होती है हमारी, वो होगी। और सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में हम खुदा की बात करेंगे। और भी सर्विस भी लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन द बाइबल TV ग्लोबल। इससे अपनी दुआओं में याद रखें इस चैनल को भी। और हालेलुया। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, खासतौर बहन डॉली के लिए दुआ करेंगे और खुदा से दुआ हालेलुया। करेंगे अपनी प्यारी बहन सुरैया के लिए। कल मैं उनको विजिट किया मैंने, शी वॉज हम्म, वेरी अपसेट। उनके शौहर जो है वो खुदा ने सो गए भाई। के लिए हम खिदमत के लिए विंसेंट के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। भाई गिलबर्ट डेविड के वो ब्रदर इन लॉ हैं, तो वो उनका ऑपरेशन हुआ, कामयाब नहीं हो सके, और वो ऑपरेशन जो है वो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो आइए हम इन गमजा खानदान अपनी खुदा की बरकत चाहें। जैसे मुझे फ्यूनरल के बारे में पता चलेगा, फाइनल डेट जो है, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। जैसे वो मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो जरूर हमें बताइए करें, हमें मैसेज कर दिया करें फेसबुक पे, ताकि हम आपके लिए और आपके घराने के लिए दुआ कर सकें। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अपने घर की आप जो क्रिसमस ट्री की तस्वीर है वो भेजें, या बाहर से जो आपने लाइटिंग की हुई है उसकी तस्वीर भेजें। मैं ये भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस स्टूडियो के स्क्रीन पे, ये भाई हमारे एल्डर साहब जो हैं अरुण सिंह, उनके घर की है। तो एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने डेकोरेट किया है। और साथ हमारी क्वायर जो है वो टीवी पे आपको नजर आ रही है गाते हुए। तो आप जरूर भेजें हमें, ताकि हम दूसरों के साथ बांट सकें। अपनी जो ग्रीटिंग है वो आप अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सअप करें, ताकि उनको मैं शेयर कर सकूं। जो दोस्त अजीज आपके दूसरे मालिक में है, उन तक आपकी ग्रीटिंग जो है वो पहुंच सके। तो जरूर हमें बताइएगा, ताकि हम इसको शेयर कर सकें। सिंपल आप अपने मोबाइल पे उसको रिकॉर्ड करें कि ऑन द बिहाफ ऑफ माई फैमिली एंड माई चर्च, आई वुड लाइक टू स्टैंड दिस क्रिसमस ग्रीटिंग, मेरी क्रिसमस टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो ये आप चंद मिनट की बात है, इसको रिकॉर्ड करें, हमें भेजिए। अपने चर्च के गीत जो है वो रिकॉर्ड करें, वो भेजें, ताकि हम उनको प्ले कर सकें। तो आइए दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ।
کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. خدا ہم تیرے بندہ کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں, ساری دانش اور حکمت کے لیے کلام کی سمجھ جو تو نے بخشی ہے, تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا ہم تو اپنے بندہ کو, ان کے گھرانے کو برکت دے. اپنی بہن ڈالی کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا ہم جو بھی ان کی پرابلم ہے تو جانتا ہے. یار خدا ہم ساری تکلیف کو اپنے یسوع نام میں دور کر. ہم التجا کرتے ہیں اپنی بہن سریہ کے لیے, جن کے ساتھی کو خدا ہم تو نے اپنے پاس بلا لیا. تو سارے غمزدہ خاندان کو بڑی تسلی دے, ان کے بیٹے کے ساتھ ہو, اور اس بھاری صدمے کو برداشت کرنے کے لیے ہمت و طاقت عطا فرما. ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ کے لیے تیری تسلی چاہتے ہیں, ان کے گھرانے کے لیے تیری تسلی چاہتے ہیں. اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, پیر خدا تو ان کے ساتھ ہو. اور پیر یسوع اس کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کر ہم سب کو بڑی برکت دے. کل کے سارے پروگرام کو ابھی سے تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. ہم کرسمس کے دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. تمام کلیسیوں کے لیے, خادموں کے لیے خدا ہم دعا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہو. غریبوں لاچاروں کے ساتھ ہو, برکت دے. ہم سب کے ساتھ ہو یسوع کے قادر نام میں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کو بخش دے, جس تو اپنے سوراخ کو معاف کرتے ہیں تم اکثر معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا. کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں, آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچے ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا آپ کی محبت, آقر کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. جی میرے بھائیو, کل ضرور پروگرام کو دیکھیے گا. اور آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ پاسٹر زین, اگر آپ اویلیبل ہیں کل تو پلیز لیٹ می نو, تاکہ ہم اس پروگرام کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکیں, ایک اچھا گلدستہ بنے, اور ہم سب مل کر اس کلام کو لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کے پاس جو پاسوان ہے, اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو ضرور ہمیں بتائیں, ہم آپ کو آن لائن لیں گے اور آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو بھائی اقبال, خدا آپ کو بڑی برکت دے. ونس اگین آپ کو نیا گھر بہت بہت مبارک ہو. اٹس اے ونڈرفل گفٹ آن دس کرسمس. تو خدا آپ کو بہت ساری خوشیاں بخشے. ہماری طرف سے اپنی کلیسیا کو بھی بہت زیادہ گریٹ کیجیے گا. تھینک یو جی. گاڈ بلیس. Thank you. God bless.